जंग है हमारी अफगानिस्तान के साथ, तनाव वाली असाबी जंग भी है, कभी कभी कन्वेंशन वॉरफेयर के करीब करीब जाती है, यानी रवायती जंग के करीब करीब जाती है। ये जंग तो जारी है और हमने बॉर्डर भी बंद कर दिए हैं और तोरखम भी बंद है, चमन भी बंद है, पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का ट्रेड वॉल्यूम भी जो है कम हो रहा है। तो अभी अफगानिस्तान कर क्या रहा है? काबुल में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई। ये थी अफगानिस्तान की और सेंट्रल एशिया के मुमालिक की, और उसमें उन्होंने ट्रेड को और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की। इत्तेफाक किया कि ये जो हमारे तजारत का जो हुजम है इसको मजीद बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान को इस तजारत के रुकने का नुकसान कितना हुआ? पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो 2 बिलियन से 3.5 बिलियन तक आ चुकी हुई है। अफगानिस्तान ने डिपेंडेंस कम की है पाकिस्तान के ऊपर और बड़ी तेज़ी से उसने डाइवर्सिफाई की अपने रिलेशंस को ईरान के साथ, सेंट्रल एशिया, इंडिया के साथ और चाइना के साथ। पाकिस्तान जिस चीज़ को लिवरेज समझ रहा था वो लिवरेज हमारी बन क्यों नहीं सकी? हेलो, नैरेटिव्स विद आमिर राना में खुश आमदीद। ये जो हमारी जंग है, ज़रा आज हमने सोचा उसके ऊपर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि हो क्या रहा है। और ये जंग है हमारी अफगानिस्तान के साथ। अगरचे ये उस तरह की जंग नहीं है जो हमारा मई में स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया के साथ, लेकिन ये एक मुसलसल तनाव वाली असाबी जंग भी है और ये फिर कभी कभी कन्वेंशन वॉरफेयर के करीब करीब जाती है, यानी रवायती जंग के करीब करीब जाती है। मुज़ाकरात भी जारी हैं। उरमची के अंदर मुज़ाकरात चाइना ने फैसिलिटेट किए और उम्मीद इसके ऊपर बहुत कम है। लेकिन आज हम इसको एक जायजा लेंगे कि ये जंग तो जारी है और हमने बॉर्डर भी बंद कर दिए हैं और तोरखम भी बंद है, चमन भी बंद है, पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का ट्रेड वॉल्यूम भी जो है कम हो रहा है। तो अभी अफगानिस्तान कर क्या रहा है? तो परसों जो है काबुल में एक बड़ी अहम मीटिंग हुई। ये थी अफगानिस्तान की और सेंट्रल एशिया के मुमालिक की, और उसमें उन्होंने ट्रेड को और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने की बात की। इसको अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया कंसल्टेटिव टॉक का नाम दिया गया, जिसके अंदर जो है वो फॉरेन मिनिस्टर थे उज्बेकिस्तान और किर्गिजिस्तान के, और फिर तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के जो है एम्बेसडर भी थे, और इसमें 2 डिप्टी मिनिस्टर भी हैं, वो भी उसके अंदर शामिल हुए। और उसमें उन्होंने इत्तेफाक किया कि ये जो हमारे तजारत का जो हुजम है इसको मजीद बढ़ाया जाएगा। और ये हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान का जब से पाकिस्तान के साथ ये क्लैश शुरू हुआ है और तजारत कम हुई है, तो उसकी तजारत जो है 43% सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ बढ़ चुकी हुई है। और ईरान जो है एक बड़े अहम ट्रेड पार्टनर की सूरत के अंदर जो है वो सामने आया है। लग रहा है कि वो उसने पाकिस्तान को तकरीबन रिप्लेस कर लिया है, ईरान ने और अब सेंट्रल एशिया ने। हम इसकी बात बाद में करेंगे कि पाकिस्तान को इस तजारत के रुकने का नुकसान कितना हुआ और ये नुकसान क्या उस नुकसान से ज्यादा है जो पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लड़ रहा था और रोज कुर्बानियां दे रहा था। अगरचे टीटीपी के और बाकी जो ग्रुप हैं उनके हमलों में कोई और नुमाया कमी तो नहीं आई है, लेकिन ये तजिया तो बनता है कि इस तमाम चीजों को देखा जाए। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि अभी तखमीना क्या लगाया जा रहा है। ट्रेड वॉल्यूम का तखमीने की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इस पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की ट्रेड का पूरा वॉल्यूम कभी भी मालूम नहीं हो सका, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे तफैलिए थे जो पाकिस्तान के अफगानिस्तान की तजारत पे पलते थे, और ये तफैलिए पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के अंदर भी थे, सरकारी गैर सरकारी बॉर्डर के ऊपर भी माफिया था, अफगानिस्तान के अंदर भी ऐसे ही था। तो अब ये तफैलिए ईरान के साथ भी बॉर्डर के ऊपर है। तो पाकिस्तान की जो ट्रेड है वो 2 बिलियन से 3.5
بلین تک آ چکی ہوئی ہے، اور یہ ایک دور کے اندر 6 سے 7 بلین اور 12 بلین کو بھی ٹچ کر چکی ہوئی ہے یہ، اور ابھی یہ ڈکلائن کے اوپر ہے، جبکہ ایران کے ساتھ اس وقت صورت یہ ہے کہ 3 سے 3.2 بلین اور بڑی تیزی سے جو ہے یہ گرو کر رہی ہے، بلکہ ایران کے ساتھ جو افغانستان کی تجارت ہے وہ ایک اسٹریٹجک روٹ کے اندر کنورٹ ہو چکی ہوئی ہے۔ سینٹرل ایشیا دوسرا، بڑی تیزی سے یہاں بھی گروتھ ہو رہی ہے دونوں کے تجارتی تعلقات میں، اور یہ 1.5 سے 2.5 بلین تک چلی گئی ہے۔ انڈیا جو ہے وہ اس کے اوپر بے شک بہت ساری کنسٹرین ہیں، کوئی رستہ اس کو افغانستان جانے کا نہیں مل رہا سوائے چاہ بہار کے، اور پھر یہ کہ ایئر کارگو کے ذریعے، اور یہ بھی اپنی ٹریڈ کو تقریباً کوئی $70 ملین کے قریب لے کے جا چکے ہوئے ہیں۔ پھر یہ بھی آپ ایک سلائیڈ دیکھیے کہ ہم نے سوچا کہ پاکستان کی اور افغانستان کی ٹریڈ کا جائزہ تو لیا جائے کہ اس کی ایوولوشن کیسے ہوا۔ اس کو ہم نے کئی حصوں میں ڈال دیا، اور پہلا فیز ہم نے اس کو رکھا کہ پاکستان سینٹرنگ سسٹم جو 2016 سے 2019 تک، وہاں سے ہم نے اس کو شروع کیا، اور اس وقت ہمارا ٹریڈ والیوم 6 سے 8 بلین ڈالر کا تھا، اور اس میں پاکستان ڈومینیٹ کر رہا تھا، اور اس میں جو ہے 50% جو ہے وہ افغانستان کی ڈپینڈنس جو ہے وہ پاکستان کے اوپر، یہ بڑی ہیوی ڈپینڈنس تھی۔ اس وقت انڈیا بھی جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کو کمپیٹ کرے، اور ایران کے اور بھارت کے تعلقات اس وقت بہتر تھے، اور چاہ بہار کے ذریعے ٹریڈ چل رہی تھی۔ پھر ایران اور سینٹرل ایشیا سیکنڈری سورس کے طور کے اوپر تھے، ڈپینڈنس وہی تھی، اور کراچی جو ہے وہ لائف لائن تھی افغانستان تجارت کی، طورخم اور چمن جو ہیں وہ کریٹیکل اس کے آرڈر تھے۔ پھر ہم نے دوسرے فیز کے اندر دیکھا، اور جو چلا 2020 سے 21 تک، کووڈ بھی آیا، اس کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی تھی، بہت زیادہ کیوس تھا طالبان کے آنے کا۔ اس وقت جو ہے انڈیا کی ایک پوری ٹریڈ کا والیوم اس وقت بھی بڑھ رہا تھا، پاکستان کا بھی انٹیکٹ تھا، اور پھر یہ کہ سینٹرل ایشیا اس وقت جو ہے انٹر ہونا شروع ہوا، اس نے اپنی تجارت کے پنجے پھیلانے شروع کیے افغانستان میں، کیونکہ ان کا گروتھ ریٹ بڑھ رہا تھا، اور اکنامک گروتھ بھی بڑھ رہی تھی، تو ازبکستان کا جو حیرتان جو ہے وہ بارڈر، وہ بڑا اہم بارڈر مرج ہوا، اور ٹریڈ ریلیشن ہونا شروع ہوئے۔ فیز 3 جو ہے وہ طالبان ریسیٹ ہے، جو 2022 سے 2023 تک طالبان کے آنے کے بعد کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اس وقت اکانومی جو ہے وہ باہر سے آ رہی تھی، ڈونر بیس اکانومی تھی، اور وہ کلیپس ہونا شروع ہوئی، ایڈ آ رہی تھی یورپ سے، مغرب سے، عرب ممالک سے، انڈیا سے، تو وہ جو ہے کلیپس ہوا سسٹم۔ ظاہر ہے کہ وہ جب کلیپس ہوا تو پھر پاکستان کے اوپر جو ہے اس کی ریلائنس بڑھ گئی، تو یہ جو ریلائنس بڑھی، پاکستان سمجھ رہا تھا یہ جو ریلائنس ہے مزید، یہ اس کی پولیٹیکل سپورٹ میں بھی کنورٹ ہوگی، اور طالبان ٹی ٹی پی اور اس طرح کے معاملوں میں بھی مدد کریں گے، کیونکہ اب تو ہم ہی ان کے سب سے بہتر آپشن ہے ٹریڈ کے لیے، بزنس کے لیے، دنیا سے کنیکٹیوٹی کے لیے۔ وہ آپ کے سامنے ہوا کیا، ابھی بھی تعلقات تو ٹھیک نہیں ہوئے، لیکن یہ کہ ٹریڈ پیٹرن جو ہے اس کے اندر شفٹ آنا شروع ہو گیا اس کشیدگی کی وجہ سے۔ فیز 4 جو ہے ہم سٹرکچرل شفٹ کہیں گے، جو 2024 میں آنا شروع ہو گیا ہوا تھا، اور یہ ہماری جو ٹریڈ ہے، ٹوٹل افغانستان کی ٹریڈ پہنچ گئی، اس نے ریکور کرنا شروع کیا، اس کی اکانومی نے، خاص طور کے اوپر جو اس کی ایگرو اکانومی نے ریکور کرنا شروع کیا، اس کا پوٹینشیل ہو گیا 12.4 بلین ہو گیا تھا، اور ایران کا شیئر اس میں 3.2 بلین، پاکستان کا کم ہو کے پھر 2 سے 3، سینٹرل ایشیا 1.5، اور انڈیا نے بھی 2024 تک جو ہے وہ 500 ملین اس میں گین کیا۔ اور ابھی جو فیز 5 ابھی ری الائنمنٹ چل رہی ہے اسٹریٹجک پاکستان اور افغانستان کی، تو اس کے یہ اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں، لیکن سینٹرل ایشیا اس وقت ایک بڑے ایکٹر کے طور کے اوپر سامنے آ رہا ہے، اور یہ ڈسرپشن اور فریگمنٹیشن کا فیز، اس کے اوپر بھی ایک نظر ڈال لیں کہ کتنی تیزی سے ڈکلائن ہوئی، اور کیسے وہ ہم بات کر چکے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ڈپینڈنس جو ہے وہ ان کا ٹریڈ ڈائیورسیفائی ہوئے ہیں روٹ افغانستان کے۔
اور اس وقت ہم نے کہا تھا کہ ایران نے ایک اسٹریٹجک ٹریڈ پارٹنر بن گیا ہے افغانستان کا، اس نے پاکستان کو ریپلیس تقریباً کر لیا ہوا ہے، اور ہرات ایران چابہار پورٹ کا، اور یہ 3 بلین کی چلی گئی ہے۔ اور ابھی تک ایران کے معاملے میں ایک تو سٹیبل ٹرانزٹ ہے، اور وہاں پہ انڈین بیکڈ انفراسٹرکچر بھی ہے، پھر یہ کہ ریل ایکسپینشن کا ہرات کا وہ بھی تیزی سے گرو کر رہا ہے، اور یہ اس نے ایک اسٹریٹجک کوریڈور کی اہمیت اختیار کر لی ہے۔ اور جہاں تک سینٹرل ایشیا کے کوریڈور کی بات ہے، وہ ہم ازبکستان کے ہیراتان کی بات کر چکے ہیں، ترکمانستان کا بارڈر لگتا ہے، کینا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ بارڈر ہے، وہ بھی ٹریڈ کے لیے بڑا بیزی بارڈر بنتا جا رہا ہے۔ شیر خان بندر ہے وہ تاجکستان کا، اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ بڑا تیزی سے گرو کر رہا ہے، اور 43% جو امپورٹ جو ہے بڑھ چکی ہوئی ہیں، اور ایکسپورٹ جو ہے گرو کر کے 77% ہو چکی ہوئی ہے۔ تو یہ صورتحال بنی، اور انڈیا کا انہوں نے افغانستان سے ایکسپورٹ کر رہا ہے ڈرائی فروٹ، سیفرون اور کارپیٹس، اور یہ کہ وہاں سے میڈیسن آنی شروع ہو گئی ہیں، اور پاکستان نے سینکشنز تو کر دی ہیں، لیکن یہاں سے جو ہماری فارماسیوٹیکل سیکٹر سے بڑا متاثر ہوا، اور افغانستان کے اندر جو ہماری ایکسپورٹ تھی وہ بڑے برے طریقے سے متاثر ہوئے۔ ہم کنسیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن افغان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ چائنا کو بھی ہم اس میں نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وہاں چائنا کی کے ساتھ بھی ٹریڈ جو ہے وہ بہت بڑھ چکی ہوئی ہے، اور وہ بھی تقریباً 1.60 بلین 24 میں تھی، لیکن ابھی جو ہے وہ تخمینہ یہی ہے کہ وہ 2 بلین کو کراس کر چکی ہوئی ہے۔ 10 سے 12% ٹوٹل ٹریڈ کا افغانستان کا اسی کے اوپر منحصر ہے۔ اور لیکن افغانستان نے ڈپینڈنس کم کی ہے پاکستان کے اوپر، اور بڑی تیزی سے اس نے ڈائیورسیفائی کی اپنے ریلیشنز کو ایران کے ساتھ، سینٹرل ایشیا، انڈیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ۔ اس کے پیچھے لوگ کون ہیں؟ اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ پاکستان سمجھتا تھا کہ ٹریڈ جو ہے وہ ایک بڑا، اور ٹرانزٹ روٹ جو پاکستان کا ہے بڑا ایک کی لیوریج ہے افغانستان کے اوپر، جس کو کبھی بھی کہیں بھی استعمال کر سکتا ہے، اور اس کے ذریعے اپنے سیاسی مفادات حاصل کر سکتا ہے۔ تو وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے یہ پورا ڈیزائن کیا؟ اگرچہ اشرف غنی کے دور میں یہ باتیں ہوتی تھیں، اشرف غنی چونکہ ظاہر ہے کہ ایک ماہر معاشیات بھی تھے، تو وہ بات کرتے تھے داد و شمار کے ساتھ، میں یہ کوریڈور بنے گا تو اس میں اتنی ٹریڈ ہوگی، ایران سے اتنی، سینٹرل ایشیا سے اتنی، اور ہم 5 سال میں 10 سال میں پاکستان سے ڈپینڈنس ختم کریں گے، اور یہ دھمکی کے طور پہ کرتے تھے۔ لیکن وہ تو اشرف غنی کی دھمکی تو اپنی جگہ پہ، لیکن طالبان نے تو اس کو کر بھی دکھایا۔ آرکیٹیکٹ کون ہے؟ اور یہ اس میں قاری دین محمد حنیف کا نام ہے، جو ایکٹنگ فائنانس منسٹر ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس بڑے بڑے دماغ ہیں، بڑے بڑے ماہر معاشیات ہیں، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی ہمیں بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں، اور جو آئی ایم ایف سے ڈیل کرتے ہیں، دنیا سے ڈیل کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ان پڑھ جو اکانومسٹ ہے، اور اس نے پورا پاسا پلٹ دیا ہے افغانستان کی ٹریڈ کا، کم از کم اگر اکانومی کا نہ بھی کہیں۔ اور یہی کلیدی فیصلے لیتے ہیں۔ اور نور الدین عزیزی یہ ایکٹنگ منسٹر فور کامرس انڈسٹری ہیں، اور یہ انہوں نے پورا ڈیزائن کیا ہے، ری روٹنگ کیا، ڈائیورسیفائی کیا طالبان کے افغانستان کے ٹریڈ کو، اور انہوں نے اس کو ایران، سینٹرل ایشیا، چائنا، انڈیا کو انہوں نے اس کی طرح ڈائیورسیفائی کیا، اسٹریٹجائز کیا، اور پاکستان کے اوپر سے ڈپینڈنس ختم کی۔ ایک جو ہڈن ٹیکنوکریٹک سپورٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ عمر ذخیوال کی، فارمر منسٹر، چیف اکنامک ایڈوائزر ہیں۔ یہ ایک بڑا کلیدی رول ہے۔ اور محمد ادریس جو ان کے سینٹرل بینک کے، افغانستان بینک کے ہیڈ ہے، ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے پچھلی رجیم کے ساتھ بھی۔ لیکن یہ کہ انہوں نے پوری جو ڈالر کی پالیسی ہے، جو اسسٹنس آ رہی ہے امریکہ سے یا کچھ اور چھوٹی چھوٹی مقدار میں ڈالروں کی صورت میں، یہ اس کو مینج کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور انہوں نے بھی کلیدی رول ادا کیا ہے۔ تو اس میں ہم نے تو آپ کے سامنے ایک تصویر رکھ دی، تجزیہ آپ خود کریں گے۔
اور تجزیہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ پاکستان جس چیز کو لیوریج سمجھ رہا تھا وہ لیوریج ہماری بن کیوں نہیں سکی، اور یہ کہ پاکستان جس مقصد کے لیے کر رہا تھا وہ مقصد بھی کیا حاصل ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، کیا ہوگا۔ یہ پہلو ہیں جن پہ ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے چیزوں کو سمجھنا۔ ہم نے تو بلا جو ہے تبصرہ آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھ دیے، فیصلہ کیجئے، دیکھیے، سوچئے اور آگے کی سمت کو طے کیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔